नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरा टॉपिक है हज बैतुल्लाह की हिकमत और तरबियती पहलू। अज़ीज़ सामईन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हज इस्लाम के 5 अरकान में से सबसे आखिरी रुकन है। हज के माने कसदा या इरादे को कहते हैं, कसद या इरादे को कहते हैं, जबकि इस्तिलाहन ihराम बांधकर अराफात में हाजिर होने के हैं। और मुसलमान इस्लामिक महीना दुल्हज के 8 से 12 तारीख को मक्का मुकरमा की ज़ियारत के लिए हाजिर होकर वहाँ मखसूस इबादतें अंजाम देते हैं। इस मजमुआ इबादत को हज और इसमें होने वाली इबादतों को मनासिक हज कहते हैं। दीन इस्लाम में हज हर साहिब इस्तिआत बालिग मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है। हज के फ़र्ज़ियत के मुतालिक अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान की आयत नंबर 97 में इरशाद फरमाया, फ़ीहे आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिना वल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन। इसमें खुली हुई निशानियाँ हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम इबादत है और इसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ मोमिन हो गया, और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो इस घर तक पहुँचने की कुदरत रखता हो वो इसका हज करे, और जिसने इनकार किया तो अल्लाह जहाँ के लोगों से बेनियाज है। इस आयत में हज के फ़र्ज़ियत के साथ साथ हज तर्क करने वालों को भी वाज़ेह अंदाज में बता दिया गया है कि इस्तिआत के बावजूद हज ना करना मोमिन का अमल नहीं। इससे हमको ये पता चलता है कि हज और ईमान का कितना गहरा ताल्लुक़ है। हज के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात आए हैं, इससे भी हज की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के वास्ते हज किया और ना इसमें जमा किया ना फिस्क किया, वो ऐसा होकर आया गोया इसकी माँ ने अभी इसको जना है। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा दूसरे उम्रा के दरमियान वक्फ़ा के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, और हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। अज़ीज़ सामईन, हज एक अज़ीम फ़रीज़ा है। इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं। इंसान कायनात की सबसे शरीफ तरीन हस्ती है और इसकी फ़ितरत में मखसूस मोहब्बत शामिल हुई। उसके अंदर मोहब्बत का एक लतीफ़ किस्म का जज्बा अल्लाह ने अता किया है। इस मोहब्बत की आला किस्म वो है जो इंसान अपनी खालिक और मालिक अल्लाह से मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत की फितरती जज्बे के लिए इबादत गाहें तामीर हुई। इसमें अहले इस्लाम ने मोहब्बत इलाही के सही मकाम को पा लिया और बाकी कौमें अपने असल मकाम से बहक गईं। हज के तमाम मनासिक अल्लाह वादहू ला शरीक से इजहार मोहब्बत के लिए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हजर अस्वद को, जो काबा का एक मुक़द्दस तरीन हिस्सा है, मुखातिब करके फ़रमाया, बाखुदा मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है, न फ़ायदा दे सकता है न नुकसान। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझको बोसा ना देते तो मैं तुझको हरगिज़ बोसा ना देता। यानी मेरा अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की पैरवी है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल इसलिए न था कि ख़ुद हजर अस्वद महबूब है, बल्कि महबूब हकीकी से मोहब्बत की अलामत है। यही वजह है कि हज के तमाम अमल में जो मुसलसल
تلبیہ ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعم لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور احسان تیرا ہی ہے اور سلطنت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک حاجی بار بار دہراتا رہتا ہے، اور ان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ تمام حاجی تلبیہ کہہ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ساری نعمت، ساری طاعت، حمد اور اختیارات صرف ذات رب العالمین کے لیے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حج کے تمام اذکار میں الہی عظمت و توحید کا یہ ورد مسلسل جاری رہتا ہے، اور ان مخصوص الفاظ میں ایک بار بھی کعبہ یا حجر اسود سے متعلق مقامات کی تعریف موجود نہیں ہے کہ جس سے غیر اللہ کی پرستش ہو۔ عزیز سامعین اکرام، حج کی اجتماع سے مومن یہ تربیت پاتا ہے کہ وہ برائیوں اور گناہوں سے پاک ہو، خاص طور سے جب وہ ایک عظیم و شان مجلس میں لاکھوں انسانوں کے موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کو قیامت کی یاد دلاتا ہے، جب وہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا۔ حج کے دوران آدمی اپنے تمام دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک راہب کی طرح پرگندہ بالون، غبارہ آلود چہرے اور فقیرانہ انداز میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ جب ایسی حالت میں آدمی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، وہ پرگندہ اور غبارہ آلود صورت میں دنیا کے کونے کونے سے میرے پاس آئے ہیں، تم سب گواہ رہو کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ اس طرح حاجی گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے گھر واپس آتا ہے۔ حج ہم سب کو سلامتی اور امن کا درس دیتا ہے۔ جب سب احرام میں ملبوس ہو کر مقدس زمین کی زیارت کرتے ہیں تو ان کو وقار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ حج کے دوران وہ تمام انسانوں کے ساتھ پرامن رہتا ہے اور کوئی ساوانی عمل یا بدعملی یا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، اور حالت احرام میں درختوں اور پودوں کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہیں کرتا۔ اس طرح آدمی کے اندر اخلاص، صبر، اچھائی، معاشرت، تقوی، وفا، شکر، توبہ اور امن اور سلامتی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے طواف کے دوران ایک دائرے میں چکر لگاتے ہوئے حاجی نظم و ضبط کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ ایمان کی اچھائی پر اس کا یقین بڑھتا جاتا ہے اور اس جگہ کی عظمت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتا ہے تو اس دوران اسے اللہ کے لیے خشوع اور عاجزی اور اس کے سامنے گڑ گڑانے کی تربیت حاصل ہوتی ہے اور اطمینان قلب کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر جب وہ حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے تو اس کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹنے کا احساس دلاتا ہے، اور اس سے انسان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ قربت کی احساس مزید گہرا ہوتا ہے، اور اسی طرح حاجیوں کا حجر اسود تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوشش اس کے اندر پختہ عزم، بلند ارادوں میں مضبوطی اور ان کے حصول کے لیے جدوجہد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب لاکھوں لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب، کالے ہوں یا گورے، سب ایک خدا کے سامنے، ایک رب کے سامنے، ایک لباس میں بنا کسی فرق کے مشترک عمل ادا کرتے ہوتے ہیں، ان کے اس عمل سے رنگ اور نسل، ملک اور قوم کے فرق ختم ہو جاتا ہے، فرقہ واری اور قوم پرستی دم توڑ دیتی ہے۔ عزیز سامعین اکرام، اسی طرح حج کا ایک اور مرحلہ صفا مروہ پر سعی کا آتا ہے۔ اس مرحلے میں دونوں
دونوں پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے اس کو حضرت ہاجرہ کا واقعہ یاد آتا ہے، جب وہ شدید گرمی میں پیاس سے نہال پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے انہوں نے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھائی۔ اس واقعے کی یاد حاجیوں کے دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا اور مغفرت پانے کے لیے اس کے ڈھونڈنے میں تیزی آ جاتی ہے۔ وہ مسلسل اللہ کو پکارتا ہے، اس سے اس کے اندر صبر، رضا اور صالح عمل کی صفت پروان چڑھتی ہے۔ صالح عمل کی صفت پروان چڑھتی ہے۔ عرفات کے میدان میں جا کر اس کو یوم حشر یاد آ جاتا ہے۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے ہر کونے کے لوگ الگ الگ رنگ اور نسل، الگ بول چال کے سب ایک سفید چادر میں ملبوس، گرمی کی پرواہ کیے بغیر، پسینے میں نہائے، اپنے رب کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ پھر مسجد نمرہ مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ منظر خیالوں میں آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع پیش فرماتے ہیں، جس میں وہ مسلمانوں کو خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارا دین حج مکمل ہو گیا ہے۔ یہ آواز ان سب کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ اس سے سفر یہ حیات اختتام کا یقین ان کو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مشعر الحرم سے کنکریاں اٹھا کر آدمی اپنے دل میں یہ عہد کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرے گا اور شیطان کو کنکریاں مار کر ہر گناہ اور غلط کام کو چھوڑنے اور شیطان کے ہر عمل سے بچنے کا عہد کرتا ہے۔ اس طرح جب وہ قربانی کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کے خون کے گرتے ہی اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور حاجیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور دین کے لیے جد و جہد یاد آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا یہ جذبہ مومن کی قوت اور طاقت عطا کرتا ہے۔ جس طرح اس نے جانور کی قربانی کی، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس نے اس مقدس مقام پر پہنچ کر اللہ کے رنگ میں خود کو ڈال دیا۔ اس سے یہ یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے آخری وقت تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار رہے گا۔ انسانوں کا یہ لاکھوں کا سمندر اس کو اسلام کی قوت اور اجتماعیت کا احساس دلاتا ہے۔ اس کے دل میں بھی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنے کے احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی روح فتح اور کامرانی کے جذبے سے سرشار ہو جاتی ہے اور جب وہ واپس اپنے گھر لوٹ آتا ہے تو وہ ایک نیا اور بدلا ہوا انسان ہوتا ہے۔ یہ تھے حج بیت اللہ کی حکمتیں اور کچھ تربیتی پہلو۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی حکمت کو سمجھنے اور اس عظیم عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔